हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए, खूबसूरत घड़ी के लिए, उन लम्हों के लिए जिसने हमें दिए हैं। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद का हम पर बड़ा करम है, रहम है, तरस है कि हम उसके कलाम में से हदायत पाते हैं। हम चंद दिन पहले दुआ के ताल्लुक़ से बातें सीख रहे थे और आज हम इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। और जब भी मैं कोई कलाम की बात करता हूँ तो मैं इस ख्याल से तो नहीं करता कि ये कोई हतमी बात है, लेकिन इस ख्याल से ज़रूर खुदा मेरे दिल में ये बोझ डालता है कि वो मेरी और आपकी ज़रूरत है, क्योंकि गैब का मालिक तो खुदावंद ही है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम हतमी कोई चीज़ नहीं कह सकते, या वो मज़ामीन इतने ब्रॉड हैं कि हम उन पर बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा किसी ख़ास वक्त के लिए खुदा का एक ख़ास मकसद होता है जब हम उन बातों को सीखते हैं। हो सकता है इन दिनों के लिए, इन अयाम के लिए खुदा का ख़ास मकसद हो दुआ के ताल्लुक़ से हमें कुछ सिखाने का, इसलिए हम उन पर गौर करते हैं। तो जब मैंने पहला हमने दुआ के ताल्लुक़ से सेशन लिया तो उसमें हमने ये सीखा कि किस तरह हमें गुनाहों की मुआफ़ी को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी दुआएं जो हैं वो सुनी जाएं, हमें उनका जवाब मिले और हम बरकत पाएँ। क्योंकि जो मुआफ़ी है, गुनाहों की मुआफ़ी है, वो सबसे एक बेसिक तरीका है जिसके ज़रिए हम खुदावंद की हज़ूरी में एक्सेस करते हैं। और अगर हम खुदावंद की हज़ूरी में नहीं पहुंच पाते तो हम उस जगह को, उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जहां पर हमें खुदा के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद मैंने चंद बातें इस हवाले से की कि हमें मालूम होना चाहिए कि जिससे हम दुआ कर रहे हैं वो कौन है। तो हमने बाप के ताल्लुक़ से बातों पर गौर किया कि जिससे हम दुआ करते हैं वो खुदा बाप है, और ये वही बाप है जिसको खुदावंद यीशु मसीह बाप कहकर पुकारते थे। और जिस बाप से खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी ज़िंदगी में दुआ करते थे, एग्जैक्टली हम भी उसी खुदा से बाप कहकर दुआ करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। हम बाप के पास खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आते हैं, और हमने सीखा कि कुलसियों के अंदर लिखा है कि काम या कलाम जो कुछ भी करते हो वो यीशु मसीह के नाम से करो। तो इसका मतलब है हमको एक नाम बख्शा गया है, और वो नाम एक ऐसा नाम है जो सब नामों से आला नाम है। अब उस नाम को क्लेम करना, उस नाम को अपने ऊपर लेना और उस नाम की पाकीज़गी का ख्याल रखना, ये हम पर आता है। हमारा बाप है जो आसमान पर है। मैं ये बातें आपको मत्ती 6 बाब के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। और मेरे नज़दीक ये बात इतनी मोतबर है, इतनी दिलपसंद है और बाबरकत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम को करने के लिए हम कोई भी तरीका निकाल सकते हैं। हम जिंदगी में खुदावंद के लिए कई काम करते हैं। हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाते हैं, हम प्रस्तुश करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम नित नए तरीके से खुदावंद को खुश करने में जुटे रहते हैं, और समहाउ इसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि ये एक बहुत बड़ा जो रूहानी ज़िंदगी का हिस्सा है दुआ, इसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद टीचिंग दी और खुद दुआ करना सिखाया। अब जब हम इसको कहते हैं इंग्लिश में लॉर्ड्स प्रेयर और उर्दू में हम कहते हैं दुआ रब्बानी, वो दुआ जो खुदावंद ने हमको सिखाई, तो हमको ये बात जानने की ज़रूरत है और ये बात कबूल करने के लिए हमें अपने ज़हनों को बड़ा करने की ज़रूरत है कि ये दुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई है, ये अपने अंदर एक रेवलेशन, एक मुकाशफे का दर्जा रखती है। ये एक बहुत बड़ा खुदा का भेद है इसके अंदर छुपा हुआ। क्योंकि अगर हम आगे चलकर देखें न्यू टेस्टमेंट के अंदर,
تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہیں بھی دعا ریپیٹ نہیں کی سوائے کہ سکھانے کے کانٹیکس میں لوکا 11 باب میں، اور پھر شاگردوں نے اعمال کی کتاب میں اور تمام خطوط کے اندر کہیں پر بھی ہمیں اس کو ایز اٹ از پڑھنے کا جو ہے وہ ذکر نہیں ملتا۔ تو آج میرا جو موقف ہے وہ یہ نہیں کہ وہاں پر کیوں نہیں ملتا، اگر وہاں پر لکھا ملتا تو کیا ہوتا، بلکہ میں آپ کو اس کے ڈفرینٹ جو پہلو ہیں ان پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق ہم کو کس قدر اپنی دعا کو اپ گریڈ کرنے کی یا الائن کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا خالق اور ہمارا مالک اور ہمارا منجی خداوند ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ہم دعا کرتے وقت کن چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور کون سی چیزوں کو ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے۔ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جس پر ہم کوئی شک کر سکیں۔ اسی لیے جب خداوند نے دعا کرنا سکھایا تو انہوں نے اس طرح کہا کہ تم نے باپ سے دعا کرنی ہے، پھر اس کی پوزیشن کو ذہن میں لانا ہے کہ وہ آسمان پر ہے، پھر اس کے نام کو ذہن میں لانا ہے کہ اس کی پاکیزگی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب میں نے جو مین بات اس دن کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں یسوع مسیح نے 6 ہی باب کے اندر تعلیم دی کہ تم نے کھانے، پینے اور پہننے کی فکر نہیں کرنی۔ میں چاہتا ہوں اس کو میں ذرا اوپر سے پڑھتا ہوں آپ کی مدد کے لیے۔ متی کی انجیل کے 6 باب میں یہ والی آیت جو میں بولی ہے میں نے زبانی، اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں 6 باب میں سے پڑھوں۔ میتھیو چیپٹر 6 کے اندر، پریز لارڈ، ہاللویا، خداوند تیرا شکر۔ اور میں آپ کو اس کی 30ویں آیت سے چلے میں اس کی 31ویں آیت پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو، کیا نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ اب جو آسمانی باپ جو چیز پہلے سے جانتا ہے کہ جس چیزوں کے ہم محتاج ہیں، وہ ہمارا باپ ہوتے ہوئے ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر کی آیات میں اس نے بتایا کہ یہ چیزیں جس کی محتاجی پرندوں کو بھی ہے میں ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ اب پرندے تو we don't know کہ وہ خدا سے روٹی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن خداوند نے کہا ہے کہ میں ان کو کھلاتا ہوں۔ وہاں پر خداوند نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے روٹی کے لیے یعنی اپنی خوراک کے لیے مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ ہاں، خداوند نے یہ ضرور کہا کہ نہ وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، اور کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تو خداوند نے ان کی قدر کو کمپیئر کیا کہ تمہاری قدر ہوا کے پرندوں سے زیادہ ہے۔ اب جب ہم دعا کرنے لگے ہیں اور ہم نے اپنی فکر نہیں کرنی ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دعا کرنی کیا ہے، ادر دین کہ ہم اپنے کھانے پینے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تصور کر لیں کہ یہ ضرورت ہماری خدا پوری کرے گا۔ تو اب یہ جو دعا خداوند نے ہم کو سکھائی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کس طرح دعا کو اسٹیبلش کریں گے اپنی زندگی میں۔ اگر یہ چیزیں خداوند نے ہماری زندگی میں خود کر دینی ہے، تو پھر خداوند نے ایک طریقہ بتایا جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 33 ورس میں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان چیزوں کو خداوند نے لنک کر دیا ہے، ایڈیشن کے اندر کچھ پہلے چیزیں رکھ دی ہیں اور ان کو ایڈ کر دیا ہے۔ اگر ہم انگلش کی بائبل میں دیکھیں تو وہاں پر ایڈ انٹو ورڈ یوز ہوا ہے کہ تم کو یہ ایڈ کر دی جائیں گی، یعنی کہ خود بخود اس کے اندر خدا شامل کر دے گا۔ لیکن پہلے تم کیا کر لو؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کر لو۔
اب جب ہم کہتے ہیں اس کی بادشاہی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں خداوند کی بادشاہی کی تلاش کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم خداوند کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں اور ہم اس زمین پر ہیں، تو اس بادشاہی کے علاوہ بھی کسی کی بادشاہی ہے؟ کیا اس بادشاہی کے علاوہ جو خدا کی دنیا میں بادشاہی جس کو ہم کلیم کرتے ہیں، جس کو یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی تو اس دنیا کی نہیں ہے ورنہ میرے خادم لڑتے، تو اس نے تو کہا کہ اب میں جاتا ہوں اور دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس نے یوحنا کے خط میں فرماتا ہے کہ پوری دنیا اس شریر کے قبضہ میں ہے. تو اسی طرح غیر قومیں جو اس شریر کے قبضہ میں ہے، تو ہمیں بہت ساری ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ اس زمین پر جو ہولڈ ہے، جیسے یسوع مسیح کو لوکا کی انجیل میں، پھر متی کی انجیل میں، مرکس میں بھی غالباً، کہ جو ابلیس ہے اس نے خدا یسوع مسیح کی آزمائش کی اور وہ اس کو پہاڑ پر لے کے گیا اور ساری شان و شوکت دنیا کی اور سلطنتیں اس کو پل بھر میں دکھا دیں اور کہا یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے اور میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، اگر تو مجھ کو سجدہ کرے تو میں یہ تجھے دے دوں گا. تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادر دین گاڈ، جو ہمارا باپ ہے، کوئی اور بھی ہے جو اس زمین پر کنٹرول رکھے ہوئے ہے اور جس کے کاموں کو مٹانے کے لیے خدا کا بیٹا ظاہر ہوا ہے. اب جب ہم دعا کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے ڈیفنس کو، مطلب کہ ہم اپنے دشمن کو ذہن میں نہیں رکھتے دعا کرتے وقت اور صرف اپنی ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک انکمپلیٹ دعا ہوگی کہ ہم دعا کرنے لگے ہیں. میں وہ دعا جو ہم کھانے پہ کرتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، میں ایک وہ دعا جو ہم ایک خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ایک وہ دعا جس میں ہم ایک فتح کو حاصل کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ایک طاقت کو حاصل کرتے ہیں، جو دعا ہم کو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے دلیر کرتی ہے، جو ہمارے دل میں ایک اطمینان کو بٹھاتی ہے. میں اس دعا کی بات کرتا ہوں کہ اگر وہ دعا کرتے وقت خوف نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دشمن کا خوف رکھیں، لیکن اگر ہم اپنے دشمن کو ذہن میں نہ رکھیں اور دعا کریں تو کیا اس سے ہمارا دشمن سیٹسفائی رہے گا؟ پطرس رسول اپنے خط میں، پہلے خط کے 5ویں باب میں ایک بڑی الارمنگ بات کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا نکالیں فرسٹ پیٹر چیپٹر 5. فرسٹ پیٹر چیپٹر 5. خدا تیرا شکر، پریز دی لارڈ. اس کی میں 6 ورس سے پڑھنے لگا ہوں. 6 ورس میں نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی لیکن اب میں آگے پڑھوں گا اس کو. فرسٹ پیٹر چیپٹر 5 ورس 6 میں لکھا ہے، پاس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے یا تمہاری فکر ہے. تم ہوشیار اور بیدار رہو. کیا کرو ہوشیار اور بیدار رہ کر؟ اگر ہم تھوڑا سا پچھلی ورسز میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ پس ہوشیار اور بیدار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہوشیار اور بیدار ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فیز میں جا کر کے دعا کریں گے. تو یہ دعا کی ایک فیز ہے، ہوشیار اور بیدار ہونا. کیوں؟ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اب آپ سوچیں، ہمارا دشمن، یہ کوئی فلمی یا کوئی کسی پلے کی سٹوری نہیں ڈسکس ہو رہی، پیٹر اپنے لیٹر میں لکھ رہے، بلکہ وہ ایک ایسا کلام سپرد کر رہے ہیں مقدسوں کو، برگزیدوں کو، جو نجات کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں ہیں. وہ ان کو خط لکھتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اب وہ شیر ببر نہیں ہے لیکن اس کا ایکٹیو ہونا شیر ببر کی طرح ہے. شیر ببر کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کیا کرے؟ کس کو پھاڑ کھائے. اس کا مطلب ہے اس کو پھاڑ کھائے جو اس کو اویلیبل ہے. اب جو اویلیبل ہے اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اب جیسے کئی لوگ
سوچتے ہوں گے کہ ابلیس کو منہ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ اس کا ذکر ہی نہ کرو، آپ اس کے بارے میں سوچو ہی نہ، چلیں جی ایسا کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں دعا ہی نہ کرو، چلو جی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسی پلاننگ جو ون سائیڈڈ کوئی ایماندار کرے گا یا کوئی میرا بھائی یا بہن کرے گی یا کرتے ہیں یا کر چکے ہیں، کیا اس سے ابلیس چپ رہے گا کہ میرا دشمن چپ ہے میں بھی چپ رہتا ہوں؟ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ممالک ایک کسی کی مخالفت نہیں کرتا، دوسرا بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، سم ہو کسی حد تک۔ لیکن یہ جس دشمن سے ہم کو پالا پڑا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے، یہ بہت بروٹل ہے۔ یہ اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ جب بھی شیر نکلتا ہے ڈھونڈتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے میرے شکار کی توجہ میری طرف نہ ہو، کیونکہ اگر شکار کی توجہ اس شیر کی طرف ہو جائے گی جو ڈھونڈ رہا ہے کچھ، تو وہ تو چھپ جائے گا، وہ تو بھاگ جائے گا یا مقابلہ کرے گا۔ کوئی بھی شکاری جانور جب اپنے شکار کو پکڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا شکار کمزور ہو، اور اس کمزوری میں کیا ہو، اس کی توجہ اس کی طرف ہو ہی نہ، اس کی توجہ اس میں نہ ہو۔ جب اس کی توجہ اس میں نہیں ہوگی تو وہ اس پر قابض ہو جائے گا اور اس کو جا کے پکڑ لے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ پطرس رسول کہتے ہیں تمہارا دشمن بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے۔ اب اگر ایک ایماندار کو، خدا کے بندے یا بندی کو یہ ذہن میں ہو کہ مجھے ابلیس کو بھی تو ڈیل کرنا ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر پھر ہم کیا دعا کریں۔ اگر ہم نے کھانے پینے پہننے کے لیے دعا نہیں کرنی تو پھر ہم کیا دعا کریں؟ ہاں، ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمیں خداوند کی بادشاہت کو ذہن میں رکھ کے کسی اور کی بادشاہت کے خلاف دعا کرنی ہے، کیونکہ جب ہم کسی اور کی بادشاہت کو فیل کریں گے تو پھر ہم ایک نئی بادشاہی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں صرف اس بادشاہی کی بات نہیں کر رہا جو خداوند کی بادلوں پر آنے والی ہے، ایک وہ بادشاہی بھی ہے جو اس زمین پر ہے، خداوند کی بادشاہی، کیونکہ خداوند نے کہا کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں، بلکہ یہ تو راست بازی، اطمینان اور خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں بدروحوں کو خدا کے اختیار سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی۔ تو خدا کی بادشاہی خدا کی قدرت ہے، یہ کھانا پینا تو نہیں، مگر یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو جب ہم خدا کی بادشاہی کو لاتے ہیں اور خدا کی قدرت کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کسی اور کی قدرت کے اندر سے نکلنا پڑے گا، اس کے نیچے سے نکلنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں سوچتے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی دعا کو ایک ایسے موڈ میں رکھے ہوئے ہیں جو کمفرٹ زون ہے۔ اگر میری دعا کمفرٹ زون میں ہے اور مجھے تو وہ ملے گا جو میں مانگ رہا ہوں، اب میں اپنے باپ سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہا تو مجھے وہ کیسے ملے گا؟ اسی لیے خدا کا کلام ہم کو یہاں سکھاتا ہے کہ ہمیں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے نکل کر سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان ایکچول چیزوں پر غور کر سکیں جن کے بغیر ہم فاتح نہیں بن سکتے۔ اور اگر ہم فتح مندی حاصل نہ کر سکے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ فتح کے بغیر تو شکست ہے۔ اب اگر میں اپنی زندگی کے مختصر سے روحانی تجربے کی بنیاد پر یہ بات یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان آپ کو دنیا میں ملتا ہے اور وہ روحانی بھائی بہن ہے، میں پاسٹروں کی بات نہیں کرتا ہوں، لیڈر کی بات نہیں کرتا، میں کلیسیا سے ہمیشہ کلام کی بات کرتا ہوں۔ مجھے خدا کلیسیا کے لیے کلام دیتا ہے، اس میں بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں جن کو بھی نجات ملی ہے، جو اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ نیا عہد نامہ صرف پاسٹرز کو نہیں ڈیل کر رہا کہ وہ پاسٹرز کے نام لکھا ہوا ہے، نو، اٹ از فار ایوری بلیور، کیونکہ خداوند نے ہم سب کے لیے جان دی ہے، اس نے ہم سب کے لیے آسمان کی بادشاہی کو تیار کیا اور اس نے ہم سب کو آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے ابلیس لگا ہوا ہے، ہر ایک کو وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اگر ہر ایک تیاری نہیں کرے گا تو وہ کس طرح کام کرے گا؟ تو میرے عزیزو، یہ ایک کانسیپٹ ہے ہماری دعا کے اندر کہ ہم کس طرح کی فتح مند زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی
ایک فاتح کی طرح جینا نہیں چاہتا، ایک فتح مند روحانی زندگی نہیں جینا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے وہ جسٹ سروائیو کرنا چاہتا ہے۔ تو جسٹ سروائیول کی روحانی زندگی کوئی روحانی زندگی نہیں ہوتی۔ سروائیول کی روحانی زندگی فیل زندگی ہوتی ہے۔ یا تو آپ لڑیں گے اور جیتیں گے، یا آپ نہیں لڑیں گے اور ہاریں گے، کیونکہ کلام نے باتیں طے کر دی ہیں۔ کیونکہ ابلیس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعقوب رسول کہتے ہیں پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ دیٹس اٹ۔ اگر ہم مقابلہ کرنا چھوڑ دیں تو ہم کبھی بھی ابلیس کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس کے اندر وہ بہت ہوشیار ہے۔ اپنے ٹیکسٹ کے اندر اس کی سب سے بڑی ہوشیاری پہلے دن سے لے کر مشہور ہے، کیونکہ اس نے بڑی ہوشیاری کی عدن کے اندر، اور آدم اور حوا کو اس نے ورگلایا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم نئے عہد کے لوگ ہیں تو ہمیں تو بہت کچھ خدا نے ہمیں سکھا دیا ہے، جس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر مجھے ابلیس کا مقابلہ کرنا، اور میں دعا میں خدا کے سامنے اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا، اگر میری دعا کے اندر مقابلہ جیتنے کی فکر ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کا ایگزام ہو اور وہ دعا کرے اور اپنے پیپروں کے لیے دعا نہ کرے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں ہو، اس کا بیٹا بیمار ہو اور دعا کرے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرے؟ پاسبل ہے۔ کوئی بھائی ہو جس کے پاس جاب نہ اور وہ دعا کرے اور اپنی جاب کے لیے دعا نہ کرے، خدا مجھے جاب دے؟ پاسبل ہے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایگزیکٹلی اگر ہمارے ذہن میں ہماری فتح ہے کہ میں نے ابلیس پر فتح پانی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم دعا میں خداوند کے آگے اس چیز کو نہ رکھیں کہ خداوند مجھے اپنے دشمن کو ہرانا ہے، جس کے لیے ایک پروسیس ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا آپ میرے ساتھ کولوسیانس چیپٹر 3 کے اندر آئیے۔ کلوسیوں کا خط، اس کا 3 باب۔ بائبل مقدس لیں سب اور مہربانی سے، اور ہم جو لے سکتے ہیں کلوسیوں اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے۔ کولوسیانس چیپٹر 3، پریز دی لارڈ، اور اس کی ورس 1 سے ہم پڑھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا تیرا شکر۔ لکھا ہے جی، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، یعنی کہ زندہ کیے گئے، ریزوریکٹ کیے گئے، تو کیا کرو؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کے دائیں طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے۔ میرے عزیزو، یہاں پر پولس کلسیوں کو خط لکھتے ہوئے کلیسیا کو، کلسے کی کلیسیا کو بتا رہے ہیں کچھ، کہ جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، آپ اس کے ساتھ زندہ ہوئے ہو، ریزن ورڈ یوز کیا انہوں نے، تو کیا کرو؟ پھر عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ یسوع مسیح نے 6 باب میں کہا اس کی بادشاہی اور راست بازی کو پہلے تلاش کرو۔ یہاں پر رسول کہتے ہیں کہ جب تم نے نجات حاصل کر لی ہے تو اب کیا کرو؟ اب تم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، جو the things above۔ کہاں پہ؟ جہاں مسیح موجود ہے۔ ایگزیکٹلی انہوں نے لوکیشن بتائی، جہاں مسیح موجود ہے اور کہاں ہے، اور خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے۔ مسیح خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں دانی طرف بیٹھا ہے تو کئی دفعہ لوگ اس کو لٹرل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ لٹرل سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، یور انڈرسٹینڈنگ۔ لیکن اگر کلام مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو ہم کو یہاں سمجھ آئے گی کہ جو داہنا ہاتھ ہے وہ خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، امیجیٹ مدد کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ لفظ تو پرانے عہد نامے میں بھی خدا کے لیے استعمال ہوا۔
اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی موسیٰ کہتے ہیں تو نے اپنے دانے ہاتھ سے مجھے چھڑایا، دلاوری کی ہے۔ داؤد دانے ہاتھ کا زبور میں ذکر کرتے ہیں، بار بار آپ کو دانے ہاتھ کا ذکر ملے گا۔ تو جب بھی خدا کے دانے ہاتھ کی طرف ہے کا ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب لٹرلی آدمی کا دانا ہاتھ نہیں ہے جو میری رائٹ سائڈ ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے خدا کی قدرت جو کام میں آتی ہے، خدا کی وہ قدرت جو آپ کے لیے کچھ کرتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چند حوالے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ نکالیے ذرا خروج کی کتاب، ایکسوڈس چیپٹر 15۔ Praise the Lord. ایکسوڈس چیپٹر 15 اور ورس 6 کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بحر کلزم میں سے خدا نے پانی کو 2 حصے کر دیا، اور اسرائیلی جو مصر سے آئے تھے وہ خشک زمین میں سے ہو کر گزرے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک گیت گایا، اور اس گیت کو ایک الہام کی طرح یہاں پر خداوند نے لکھوایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ چلے میں تیسری آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے، فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے۔ اے خداوند، تیرا دانا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اے خداوند، تیرا دانا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ خدا کی وہ قدرت ہے جو کام میں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب بھی خدا اپنی قدرت کو پرانے عہد نامے میں بھی استعمال کرتا رہا، اس کو اس کے دانے ہاتھ سے تعبیر کیا گیا کہ when God has done something for man، اس نے اس کے دانے ہاتھ سے کیا ہے۔ پھر آپ زبور کی کتاب میں آئیے، وہاں پر جوب کے اندر آئیے، آپ کو بہت ساری ورسز دانے ہاتھ کے تعلق سے ملیں گی، بلکہ آپ خود بھی اس کو سرچ کرنا چاہیں، جسٹ اپنے بائبل ایپ کے اندر جائیے، اس کے اندر رائٹ ہینڈ آف گاڈ لکھ دیجیے، یا صرف رائٹ ہینڈ لکھیے اور سرچ کو کلک کریں، آپ کو پوری بائبل مقدس میں سے آپ کو رائٹ ہینڈ کی ورسز مل جائیں گے، اینڈ جسٹ ریڈ دیم۔ تو آپ کو اس کا ایک کلیئر کانسیپٹ ملے گا۔ چلیں ہم اس کو لٹرل لے لیتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے دانے ہاتھ کو لٹرل لے لیتے ہیں کہ خدا ایک آدمی اور اس کا ایک دانا ہاتھ ہے، تو پھر ہمیں پروں کو بھی لٹرل لینا پڑے گا کہ خدا کے پر بھی ہیں، کیونکہ داؤد 91 زبور میں کہتے ہیں خدا کے پر، مجھے اس نے اپنے پروں کے نیچے چھپایا۔ میں چاہتا ہوں ذرا 91 زبور نکالیں، سام 91۔ جی 91 زبور کی تیسری آیت میں لکھا ہے، میں اوپر سے پڑھ کے آ سکتا ہوں لیکن I just want to save the time، کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مولک وبا سے چھڑائے گا۔ خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لکھا ہے، اور وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا۔ یہ خدا کی بات ہو رہی ہے، فرشتے کی بات نہیں ہو رہی، خدا کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی، اور اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ جبکہ ہمیں بائبل میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ خدا کے پر ہیں۔ خدا روح ہے، دس از دا ٹوٹل ڈسکرپشن اباؤٹ گاڈ۔ خدا آگ ہے، بسم کرنے والی آگ ہے۔ پھر خدا چٹان ہے، محکم قلعہ ہے۔ سو مینی، بہت ساری جو انرجیز ہیں جو استعمال کی گئیں خدا کے لیے پرانے عہد نامہ کے اندر، لیکن ہم ان کو لٹرل نہیں لے سکتے۔ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو چیز اس کو ایکسپلین نہیں کر پائے گی ہم اس کو کیسے لے لیں گے؟ اسی طرح یہاں پر کولوسینس چیپٹر 3 کے اندر لکھا ہے کہ جو مسیح ہے وہ خدا کی دانے ہاتھ بیٹھا ہے۔ تو اس کا جو لٹرل نیو ٹیسٹمنٹ میں مطلب ہے کہ خدا اپنی قدرت کو خداوند یسوع مسیح کے ذریعے اس دنیا میں کام میں لا رہا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ اب جب دانا ہاتھ خدا کا ہمیں سمجھنا پڑے گا تو ہمیں اس کو یسوع مسیح میں دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے نئے عہد کے اندر جو یہی تو مسیح بھید ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھا، آسمان پر کوئی 2 تخت تو نہیں ہے، یا ایک تخت پر یہ تو نہیں کہ باپ بیٹھا اور اس کے ساتھ دائیں طرف اس کا بیٹا جا کے بیٹھ گیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا باپ اور بیٹے کی، میں صرف یہ بتانے کی کوشش میں ہوں کہ جب خدا مسیح جو ہے وہ باپ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ اب مدد کوئی لے گا تو وہ مدد کرے گا، کیونکہ جو بھی اس کو پکارتے ہیں وہ ان کی مدد کرتا ہے۔
جو بھی اس کو انوائٹ کرتے ہیں وہ مدد کرتا ہے. تو کولوسین چیپٹر 3 کے اندر ہم نے کیا مدد لینی ہے اس سے؟ کیونکہ ہم نے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے. اور جب جس چیز کے آپ خیال میں رہیں گے آپ اس کو دعا میں کیسے نہیں لے کے آئیں گے؟ آپ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کا طرف دھیان کیسے نہیں جا سکتا؟ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز آپ تلاش کر رہے ہوں اس کو آپ دعا میں نہیں لا رہے؟ ناٹ پاسبل. اٹس ناٹ پاسبل. ہم اس کو ضرور دعا میں لائیں گے اور اس کو دعا میں لانا بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس سے بہت مدد ملے گی. اب یہاں پر جب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے، پھر آگے لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے. اچھا، زمین پر کی چیزوں کے خیال میں بھی نہیں آنا. تو کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ تم مر گئے گناہ کے اعتبار سے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. اب ہماری زندگی خدا میں پوشیدہ ہو گئی. جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیا جاؤ گے. پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی اور شہوت پرستی اور بری خواہش اور لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے، کیونکہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو گناہ ہیں یہ نافرمانی کے فرزند کرتے ہیں. کون سے فرزند ہیں؟ چلڈرن آف ڈس اوبیڈینس. چلڈرن آف ڈس اوبیڈینس. اب میں چاہتا ہوں ذرا میرے ساتھ افیشین چیپٹر 2 کے اندر آئیے. افسیوں، پولس رسول کا خط افسیوں کے نام. پریز دی لارڈ. جی، چیپٹر 2 ورس 1. افیشین چیپٹر 2 ورس 1 لکھا، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا. آپ کو ایگزیکٹلی کولوسین جیسی ورڈز ملیں گے. جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم. اب خدا یسوع مسیح بھی آسمان کی بادشاہی آسمان پر ہے، عالم بالا پر ہے، یعنی کہ تیسرے آسمان پر ہے، لیکن ہوا کی عملداری کا حاکم بھی اسی ہوا میں ہے لیکن نیچے. اور اس روح کی پیروی کرتے تھے، روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. اب وہی روح جو ہے جو ہوا کی عملداری کے حاکم کی طرف سے ہے، جو ڈس اوبیڈینس کی اسپرٹ ہے، اب وہ نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. اس کا مطلب جو نافرمانی کے فرزند ہیں وہ کسی اسپرٹ کی وجہ سے نافرمانی کے اندر ہے. نافرمانی کی ایک اسپرٹ ہے جو کام کر رہی ہے. اب ہم کبھی اسپرٹس کو ڈیل کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو ڈیل کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہی ڈیل کرتے اپنے کاموں کو پورا کریں. لوگوں کو بھی ڈیل کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ترتیب سیدھی رکھنی چاہیے، ترتیب ٹھیک رکھنی چاہیے. ترتیب اگر ہم ہوا سے شروع کریں گے، ہوا میں خدا سے شروع کریں گے، پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اگر ہم ایمان کے بانی سے شروع کریں گے، اور جیسی خدا نے دعا سکھائی ہے، جب تم دعا کرو کہو اے باپ تو جو آسمان پر ہے. اگر ہم اپنی دعا کو آسمان سے شروع کریں گے اور آسمان سے ہم زمین کی طرف کو آئیں گے تو ہم فتح کو ترتیب وار حاصل کریں گے جو خدا کا پلان ہے. خداوند کے بعد ہم آگے نافرمانی کی تاثیروں پر. وہ کہاں پہ ہے؟ ہوا کی عملداری کا حاکم کہاں پر ہے؟ وہ ہوا میں تو ہے. یہی ہوا کی عملداری کا حاکم جس نے دانیل کی دعا کو روک کے رکھا، یہی تو ہے وہ موکل، یہیں پر تو ہے. کیوں؟ کیسے ہمیں پتا ہے؟ پالوس بہت کلیئرلی بتاتے ہیں ہمیں. کیسے کہتے ہیں کہ پاس خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، ہمیں بندوں سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ کن سے کرنی ہے؟ حکومت والوں، اختیار والوں، تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو جو ہماری جنگ ہے، اب اس سے بھی بڑھ کر پولس کہتے ہیں ہماری جنگ ہے اور ہم نے خدا کے ہتھیار باندھ لینے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہم نے ہتھیار کب باندھنے ہیں اور یہ جنگ کہاں لڑنی ہے؟ یہ ہتھیار ہم نے دعا میں باندھنے ہیں اور یہ جنگ ہم نے دعا میں لڑنی ہے. دعا ایک کمفرٹ زون کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا تو ایک میدان جنگ ہے جس کے اندر ہم ان ایکچوئل اپنی فتح کو حاصل کرتے ہیں. اور اگر ہماری دعا جو ہے وہ ٹھیک آسمان سے شروع ہو کر نیچے کو آ رہی ہے، خداوند کو جلال دے کر نیچے کو آ رہی ہے، تو پھر ہم لازمی
ابلیس کی تاثیروں کو سمجھیں گے اور ان پر غالب آئیں گے. پھر ابھی ہم نے خون اور گوشت کو نہیں ڈیل کرنا. اگر ہم ہوا کی عملداری کے حاکم کو ڈیل کریں گے تو دین ضرور ہمیں فتح ملے گی. اور پالوس نے کہا ہے ایسا کرنا پڑے گا. یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو جائے گا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور مجھے فتح مل گئی اور میں جو مرضی کروں. نو وے. مجھے بھی ان ہوا کی عملداری کے حاکم کو ڈیل کرنا پڑے گا, کیونکہ جو کچھ ڈینیل کے ساتھ ہوا خدا نے دانیل کی کتاب میں لکھوایا ہے, تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اگر دانیل کی دعا کا جواب رک سکتا ہے تو کسی اور کی دعا کا جواب کیسے نہیں رک سکتا. کیا خدا نے وہاں پابندی لگا دی تھی کہ آئندہ دو ابلیس جب وہ ہوا کی عملداری کا حاکم جو وہ کسی کی دعاؤں کا جواب نہیں روکے گا؟ ڈیفینیٹلی. لیکن کیوں نہیں ہم ان تاثیروں کو جو نافرمانی کی ہیں ڈیل کر لیتے؟ کیونکہ یہ تاثیریں تو نافرمانی کے فرزندوں میں ہیں, اور نافرمانی کے فرزند کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لکھا ہے خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے. جب لوگ نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں, ارسپیکٹو کہ ان کا ریلیجس سٹیٹس کیا ہے, وہ خدا کے غضب کے نیچے ہیں. اور اگر ایک آدمی خدا کے غضب میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ غضب کا فرزند ہے, اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کرتا ہے, یہ آسمان کی بادشاہ میں چلا جائے گا. خدا اس کو ایک نافرمانی کی زندگی کے اندر دیکھ رہا ہے, اور یہ ڈس اوبیڈینس ایک سب سے بڑا گناہ ہے جو کسی ایماندار یا کسی انسان کی زندگی میں ہو سکتا ہے. کیونکہ جب تک ہم اسپرٹ آف اوبیڈینس کے اندر نہیں آتے, ہم اس کلام کو فالو نہیں کر سکتے, ہم اس کلام پر عمل نہیں کر سکتے. اور اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے تو ہمیں تو اس کلام پر عمل کرنا پڑے گا. یسوع مسیح نے کہا جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا. تو اگر ہم چٹان پر گھر نہیں بنا رہے تو کیا ہم ہر سوال کا جواب عبادت دیں گے؟ کیا ہم عبادت کرتے تھے؟ میں عبادت کے کبھی خلاف نہیں ہوں. میں ایک پاسٹر ہوں اور میں عبادت کرواتا ہوں. میں ہفتے میں کئی دفعہ عبادت کرواتا ہوں. میں اچھی پرستش کو آرگنائز کرنا پسند کرتا ہوں. اچھے ورشپرز کی تعریف کرتا ہوں اور اچھے ورشپرز کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ. مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے عبادت سے. لیکن میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم جو روحانی زندگی گزار رہے ہیں اس کا جو گما پھرا کے مقصد صرف عبادت رہ گیا ہے. نو وے. ہمیں عبادت اس لیے کرنی ہے کہ ہم ایک فاتح کی طرح جئیں اور ہم ابلیس کو شرمندہ کر کے خدا کے کلام پر عمل کر سکیں, جس کا ہمیں خدا کے تخت کے آگے جا کے جواب دینا ہے. اور اگر ہم اس کلام پر عمل نہیں کرتے اور اس کلام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم کس طرح اس جنگ کو جیتیں گے؟ اور جو کام ہم نے کرنا ہے اگر ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے, اگر کوئی بھائی یا بہن, بیٹا یا بیٹی کہتا ہے جی میں خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہتا ہوں, اگر میں نے اس کو دعا میں نہیں کبھی ڈسکس کیا, میں نے کبھی خدا سے نہیں کہا خدا مجھے توفیق دے میں تیرے حکموں پر عمل کر سکوں, تو پھر آپ دعا کیا کر رہے تھے؟ میرے عزیزو, خدا ایک ایسی دعا چاہتا ہے جس دعا کا کوئی مقصد ہو. اور دیکھیں یہاں پر جب ہم کولوسیانس چیپٹر 3 کے اندر آتے ہیں, اور جہاں میں واپس اس میں جانا چاہتا ہوں جلدی سے تاکہ میں اپنی بات کو وہاں سے آگے بڑھاؤں, اور وہاں پر کچھ پرابلمز ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں. وہ اعضاء کہاں پر ہیں؟ جو ممبرز ہیں وہ زمین پر ہیں. ان کو ہم نے موٹیفائی کرنا ہے, ان کو موٹیفائی کرنا ہے, ان کو مارنا ہے. کون کون سے ہیں؟ حرام کاری, ناپاکی, شہوت, بری خواہش اور لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے. اس کو ہم نے موٹیفائی کرنا ہے. لیکن رسول تو کہہ رہے ہیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو. اس کا مطلب ہے یہ جو سپرٹ ہے نافرمانی کے فرزندوں کی, یہ سپرٹ ہے, اور سپرٹ ورلڈ ہوا میں ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان گناہوں کو, ان فزیکل سین کو, حرام کاری کو, ناپاکی کو, شہوت پرستی کو, بری خواہش کو اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے زمین پر ڈیل کریں, ہمیں اس سے پہلے اس کو ہوا میں ڈیل کرنا ہے. اس کو ہوا کے اندر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اگر ہم اس کو ہوا میں مار سکے, اگر اس کو ہم ہوا میں کنٹرول کر سکے, اگر ہم اس کو ہوا میں باندھ سکے, زمین پر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. زمین پر ہم اوبیڈینس کی سپرٹ کو ریلیز کر سکیں گے. لیکن اگر ہم اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے, اور یہ نافرمانی کے فرزندوں کے اندر نافرمانی کی روح کام کرتی ہے. پولس افسیوں کو کہتے ہیں کبھی ہم بھی اسی روح کے تابع تھے جب
جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. اور اگر ہم اس اسپرچول وارفیئر کی اور اس روحانی جنگ کی ان چیزوں کو ذہن میں نہیں لاتے تو ہم کئی دفعہ ٹھوکر کھاتے ہیں اپنی دعا میں. میں نے دیکھا لوگ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا جواب نہیں دیتا. شاید ہماری جو جنگ ہے وہ اسپرچول ہے نہیں. کیوں اسپرچول نہیں ہے؟ کیونکہ ہم وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے. آپ کوئی جنگ کیسے جیتیں گے جو آپ نے کبھی لڑی نہیں ہے؟ آپ کسی دشمن کو کیسے ہرائیں گے جس دشمن کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں پڑا، جس دشمن کو آپ نے کبھی للکارا نہیں، جس دشمن کو آپ نے کبھی مارا نہیں؟ آپ اس میں سے وہ جنگ کیسے جیتیں گے؟ میں آپ کو ایک روحانی دعا کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے آپ کو دعا کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میرے دل میں خداوند نے رکھا. اور میرے عزیزو، یہ بہت اسینشل ایریا ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا ایمان ہے جو روحانی لوگ ہیں، جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، جو واقعی ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور جو واقعی ایک فاتح کی طرح زمین پر جی کر ایک ایسے تاج کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور پولس کی طرح چاہتے ہیں کہ روحانی جنگ کو جیتیں. اگر آپ افسیون 6 باب میں آئیں، میں چاہتا ہوں ان آیات کو پڑھتے ہیں. افیشین چیپٹر 6 ورس 10. افیشین، خدا تیرا شکر ہو. افیشین چیپٹر 6 ورس 10. Praise the Lord. اور یہ ان مقدسوں کے نام یہ باتیں لکھی گئی ہیں جنہوں نے اندھیرے سے اپنے آپ کو روشنی میں بلایا ہے. چیپٹر 5 اور 6 کے مطابق اب وہ نور کے فرزند ہیں اور وہ نور میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ تاریکی کے بے پھل کاموں پر ملامت کرتے ہیں. اگر کسی شخص کی زندگی میں تاریکی کے کام ہیں اور تاریکی کا راج ہے، پولس رومیو کو خط لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کون کون سی باتیں ہیں جو تاریکی ہیں اور انہیں تاریکی کے کام بتائے ہیں. وہاں پر کچھ ایک کی تو لسٹ بتائی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے ناپاکی، شہوت پرستی، جھگڑا، حسد. there's some more in it. میں پوری آیت نہیں مجھے زبانی یاد ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، لیکن مینلی ایسی چیزیں ہیں. تو یہ تاریکی کی چیزیں، ان میں سے نکل کر پولس کہتے ہیں کہ آپ نور میں آگے. اب یہ نور کے جو فرزند ہیں ان کو خداوند کے کلام میں یہ بتایا جاتا ہے 10ویں آیت میں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. کس کے ہتھیار باندھ لو؟ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. پریز دی لارڈ. تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. تاکہ تم ابلیس کے اس کا مطلب ہے ابلیس جو ہے وہ منصوبے بھی باندھتا ہے ہمارے خلاف، اور ہم نے اس کے خلاف قائم رہنا ہے ہتھیار باندھ کر. اور 12ویں میں لکھا کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں پر ہے. آسمانی مقاموں پر صرف خدا ہی کی قدرت نہیں ہے، ابلیس کا کنٹرول بھی ہوا کے اندر ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، بلکہ اس سے جنگ لڑنی ہے، کشتی کرنی ہے، ریسل کرنا ہے، فائٹ کرنی ہے. اور لکھا ہے 13ویں آیت میں، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. اور آگے ہتھیاروں کے نام لکھیں. پس سچائی سے اپنی کمر کس کے، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگاہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو اس دلیری سے ظاہر کر سکوں. تو میرے عزیزو، یہ ہے روحانی شخص کی دعا کا پیٹرن. اب کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت ہی دعا کرتے ہیں، ہم نے تو کئی گھنٹے دعا کی. کتنی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بائبل کے اندر دعا کے بارے میں ٹیچنگ پڑھیں تو مجھے بتائیں کون سا ٹائم دعا کے لیے خدا نے مقرر کیا، کتنے گھنٹے مقرر کیے ہیں دعا کے. جب آپ کہتے ہیں ہم بڑی دعا کرتے ہیں تو آپ کتنے گھنٹے دعا کر سکتے ہیں؟ آپ کیلکولیٹ کریں اور پھر اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، پریئر کے اندر جا کے سرچ کریں کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک ایماندار کو جو روحانی سفر طے کرنا ہے، اس کو روح میں جاگنے اور دعا کرنے کے لیے یا دعا کے اندر رہنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے. Everywhere it is written without ceasing. ہر وقت کو، most of the time
لکھا ہے وداؤٹ سیزنگ, رکے بغیر لکھا ہے, اور ہر وقت اور ہر طرح سے, ہر وقت اور ہر طرح سے, praying always with prayer and supplication in the spirit. In the spirit. اس کا مطلب ہے دعا ہی ہے جس کے لیے خدا نے ہم کو اسپرٹ دی ہے, ہولی گوسٹ دی ہے. کیونکہ رومنز چیپٹر 8 کے اندر لکھا ہے جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. خدا نے ہم کو اپنی روح دی ہے کہ ہم اسپرٹ میں دعا کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسپرٹس کو ڈیل کرنا ہے. اگر ہمیں اسپرٹس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس اسپرٹ نہیں ہے, ہولی اسپرٹ نہیں ہے, تو شاید ہم اس طرح سے ابلیس کے ان وائلز کا مقابلہ نہ کر سکیں جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اور یہاں لکھا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. اور پولس کہتے ہیں میرے لیے بھی, تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بید کو دلیری سے بیان کر سکوں. تو میرے عزیزوں, میرے ایماندار بھائیوں اور میری بہنوں, جو آپ دعائیہ زندگی گزارتے ہو یا آپ خداوند کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہو, اصل میں ہمیں ایک جنگ درپیش ہے. ہم ایک جنگ لڑنے زمین پر آئے ہیں, ہم ایک جنگ کے اندر ہیں. اور یہ دعا جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی وہ ایک سپاہی کی دعا ہے. بادشاہی لینے, قائم کرنے, اس کو لینے کے لیے کسی سپاہی کی ضرورت ہے. ہم جہاں پر خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں, جہاں ہم مسیح کی دلہن ہیں, وہیں پر ہم مسیح کا بدن اور اس کے اعضاء ہیں, اور ہم ایک سپاہی کی طرح ہیں. کیا میں سپاہی لفظ جو ہے وہ بہت بڑا یوز کر رہا ہوں؟ کیا پولوسی نے نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں تیموتھیوس کے اندر پڑھیں, اس پوری آیت کو پڑھوں گا. Praise the Lord. 2 Timothy chapter 2, پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام. اگر آپ کے پاس اولڈ بائبل ورژن ہے تو 206 پیج پر ہے, 206 صفحہ پہ, دوسرا باب. اور لکھا ہے, اس کے پہلے پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا پاس آئے میرے فرزان, تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن, اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں. مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. تو اگر میں اور آپ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہ پھنسائیں. تو یہاں پر بھی تو پولس نے سپاہی تو لکھا ہے, آگے پہلوان کا ذکر ہے, آگے باقاعدہ مقابلہ کرنے کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح تو ہم کو ابلیس پر فتح بخشنے کے لیے ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہے, لیکن اگر ہم خداوند سے مدد لیں. آپ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب میں آئیں ذرا, مارک چیپٹر 16, the last chapter. اور اس کی 16ویں آیت, 16 چیپٹر کی 16th ورس. خداوند تیرا شکر. لکھا ہے 16ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ 15ویں پڑھتا ہوں, سوری. اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بد روحوں کو نکالیں. The sequence of the signs and wonders کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. ہم سمجھتے ہیں بدروحوں کو نکالنا کسی ایماندار کی آخری خوبی ہونی چاہیے, یا آخری خوبی ہوتی ہے, او جی فلاں پادری بدروہیں بھی نکال لیتا ہے, فلاں بہن جی بدروہیں بھی نکال لیتی ہے. That is the beginning of a spiritual person. بدروہیں تو رسول خداوند یسوع مسیح کے اختیار سے پاک روح پانے سے پہلے بھی نکال رہے تھے, اور وہ بڑے خوش تھے, بڑی خوشی سے واپس آئے کہ بدروہیں بھی تیرے نام سے ہمارے تابع ہیں. جیسے 70 لوگوں کو یسوع مسیح نے بھیجا, اور اس یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا, کہا جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ.
اور تمہیں ہرگز بھی کچھ ضرر نہ پہنچے گا. جو کچلنا ہے ہم نے ابلیس کی تاثیروں کو کچلنا ہے, اور یہ دشمنی ہمیشہ سے ہے. خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اگر ابلیس کے کاموں کو مٹانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر ہمارا خداوند کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ اگر جس کو خداوند پیار کرتا ہے اسے تو ہم پیار کرتے ہیں, لیکن جس سے خداوند جنگ رکھتا ہے ہم اسے جنگ نہیں لڑتے, تو ہمارا خداوند سے پیار کیسے ہوگا؟ خداوند سے محبت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز اسے پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے, جو اسے نہیں پسند وہ ہمیں نہیں پسند. یہی تو لو ہے. یہ لو تو نہیں ہے کہ جس کو وہ پیار کرتا ہے اسے میں پیار کرتا ہوں, لیکن جس سے وہ نفرت کرتا ہے میں اسے بھی پیار کرتا ہوں. آٹومیٹکلی ریلیشن ڈیزالو ہو جاتا ہے, کیونکہ ریلیشن تو اس وقت چیک ہوتا ہے کہ جب کیا پیار کرنے والا جس کو میں ہیٹ کرتا ہوں اسے ہیٹ بھی کرتا ہے. اگر خداوند کی ناپسند میری ناپسند نہیں ہے تو پھر میری محبت ادھوری ہے خدا کے ساتھ. خدا صرف اس چیز کو نہیں چیک کر رہا کہ جو میں پسند کر رہا ہوں وہ میرے لوگ پسند کر رہے ہیں, وہ اس کو بھی چیک کرتا ہے کہ کیا جو کچھ مجھے ناپسند ہے میرے لوگوں کو بھی ناپسند ہے. تو میرے عزیز یہاں لکھا ہے وہ کیا کریں گے؟ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے. یس, جب ہم ایمان لاتے ہیں ہم پاک روح پاتے ہیں, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو, جو مین کام ہماری خدمت کا ہے ایمان لانے کے بعد, نجات پانے کے بعد, زمین پر رہتے ہوئے, وہ تو ڈیلی ابلیس سے شروع ہوتا ہے, بدروہوں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے ابلیس کو ڈیل کرنا ہے. وہ ہمارا دشمن ہے جو ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں چھوڑتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں ان کو دنیا داری کے اندر الجھائے رکھوں گا تو پھر یہ کبھی بھی اپنے باپ کے اور اپنے منجی کے لائق نہیں ہوں گے. اسی لیے بہت سارے ایماندار خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے شدید مشکلات کا شکار ہیں. اور وہ کس شیڈ کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, کس شیڈ کے نیچے کھڑے ہیں؟ Not mean to offend you, but allow me to tell. عبادت. In every question, their answer is عبادت. ہم عبادت پہ جا رہے ہیں, ہم عبادت پہ سے آئے ہیں, ہم عبادت پر جائیں گے. لیکن what about your life? That's no fruit in it. There is nothing to show to the people. جس سے نظر آئے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں. I mean not to offend anybody. لیکن میرے عزیزو, ہم اگر اپنی دعا کا رخ خداوند کی ہدایت کے مطابق بنا لیں تو میرے عزیزو, ہم خدا کی بادشاہی کو اپنی زندگی میں, اپنے گھر میں, اپنے ایریا میں قائم کرنے میں, اپنی کلیسیا میں قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ خدا کے خادم ہیں اور وہ مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میرے عزیزو, یہ خدا کا ایک پلان ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں, یہاں سے پھر آگے بڑھیں گے جیسے خداوند مجھے لیڈ کرے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور چند منٹ کے لیے میں چاہتا ہوں دعا کروں آپ کے لیے جو مجھے دیکھ رہے سن رہے ہیں, اور آئندہ دنوں میں کبھی بھی اس ریکارڈنگ کو واچ کرنے کا خداوند آپ کو فضل دے گا تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. او پریز دی لارڈ. خداوند باپ آسمانی, ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں, تیرے بے پناہ بڑے پیار کے لیے, تیری محبت کے لیے. اوہ پریز دی لارڈ. تیرے ان راست بازی کے ہتھیاروں کے لیے, تیرے ان ہتھیاروں کے لیے جو تو نے دانے بائیں ہمیں پہننے کو دیے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو سچائی کے کمر بند کے لیے, تیرا شکر ہو راست بازی کے بختر کے لیے, تیرا شکر ہو پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتوں کے لیے, تیرا شکر ہو ایمان کی سپر کے لیے, تیرا شکر ہو نجات کے خود کے لیے, تیرا شکر ہو روح کی تلوار کے لیے. خداوند تاکہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور ایک فاتح کی طرح جی سکیں. مجھے میرے لوگوں کو ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں جاگتے اور دعا کرتے رہنے کا فضل دے. خداوند تیرا کلام ہے اور یہ کلام اپنے اندر قدرت رکھتا ہے. تو ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں جاگنے اور دعا کرنے کا فضل دے چکا ہے اپنے لوگوں کو, کیونکہ یہ تیرا کلام ہے اور یہ اٹل اور لا تبدیل ہے. ہم تمام مقدس بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور خداوند ان خادموں کے لیے جو تیری سچائی کی منادی کرتے ہیں, تیرے کلام کی, نجات کے کلام کو, خوشخبری کے کلام کو زندگیوں تک لے کے جاتے ہیں. خدا تو انہیں اپنے کام کے لیے استعمال کر, انہیں بولتے وقت تیرے کلام کی دلیری ملے اور اس بھید کو دلیری سے بیان کر سکیں, میں اور وہ سب
جو تیری خدمت کرتے ہیں، وہ میری بہنیں بیٹیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ گواہی شیئر کرتی ہیں، تیرے کھیت کے اندر کام کر رہی ہیں، اور تیرے بیٹے بیٹیاں جو کام کر رہے ہیں خدا، میں ان سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، یہ جان کر کہ ہمیں سب مقدسوں کے لیے بلا ناگہ دعا کرنی ہے۔ بڑی برکت دے، چھو اور بلیس کر خدا، تجھے عزت اور جلال ملے۔ ایک بار پھر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے لیے خدا جو تو نے اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو اور ہم سب کو سکھائی ہے، تاکہ ہم اس کے وسیلے برکت پائیں اور اس طور سے دعا کر سکیں جس طور سے تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ بڑی برکت دے یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ۔